ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद मारिया मेमन के साथ आपको इलेक्शन सेल में खुश आमदीद कहता है। बहुत सी खबरें आप सुन रहे हैं। इलेक्शन कुछ कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, कुछ कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जा रहा है, केसेस चल रहे हैं, लोगों को सज़ा हो रही है और झूठ बोलने पर और नाअहली की बिना पर वो बातें तो चलती रहेंगी। मारिया के पास चलते हैं और मारिया के पास आज हमारे लिए क्या है। जी मारिया। तो इफ्तिखार साहब, जैसे आपने कहा तो कुछ पुराने इत्तेहादी और कुछ नए इत्तेहादी सीट एडजस्टमेंट्स भी तो कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया की भी नजरें हैं पाकिस्तान पर, इसके इलेक्शन पर, वो इसको किस रंग से देख रहे हैं इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मुशर्रफ और एमक्यूएम के दरमियान बढ़ती कुर्बतों पर। खबर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने साबिक सदर मुशर्रफ के लिए अपनी सियासी हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। सीट एडजस्टमेंट के मामलात कुछ यूं तय पाए हैं कि कराची के हल्के 250 से मुशर्रफ के मद्दे मुकाबिल मुत्तहिदा के उम्मीदवार ने दस्तबरदार होने का इशारा दे दिया है और परवेज मुशर्रफ अगर चित्राल की सीट जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो कराची की सीट छोड़ देंगे। इससे पहले एमक्यूएम की क़यादत की जानिब से और इस बात का बार बार इशारा दिया जा चुका है कि इंतखाबात में मुशर्रफ की सियासी हिमायत करने से उन्हें कोई मसला नहीं है और अब इस बात का कभी इम्कान है कि 2008 में इस हल्के से इलेक्शन जीतने वाली खुशबख्श शुजात मुशर्रफ के हक में दस्तबरदार हो जाएंगी। कराची की हवा तो मुशर्रफ के लिए मुवाफिक दिखाई देती है, लेकिन इस्लामाबाद में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, जहां हल्का NA 48 से उनके मुखालिफ उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जावेद हाशमी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो मुशर्रफ की जमानत जब्त करा देंगे और वो इस बात पर खुश है कि उनका शिकार खुद चल के उनके सामने आया है। ये तो बात होगी पुराने इत्तेहादियों की। कुछ नई सीट एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। सीट एडजस्टमेंट्स की बात हो ही रही है तो हम आपको बताएं कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी आपस में सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ जो है उसने कह दिया कि जमात इस्लामी के मद्दे मुकाबिल अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी समझौता किया तो तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के मद्दे मुकाबिल अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बयान को एक धमकी करार देते हुए इस ब्लैकमेलिंग को मुस्तरद कर दिया है। JUI और नवाज लीग की सीट एडजस्टमेंट भी जमात इस्लामी की वजह से कुछ खटाई में पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि खबरों के मुताबिक नवाज लीग ने जमात इस्लामी को लाहौर से 3 सीटें देने पर आमादा कर लिया है। अब कुछ और खबरें डालते हैं। कुछ पुराने साथी जो कि अब अपनी पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। चौधरी निसार पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। उनके रवैये की वजह से जावेद हाशमी और दीगर मुश्किल वक्तों के साथ ही शरीफ बरादरान का साथ छोड़ते जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले राजा नादिर परवेज और मुस्लिम लीग से अपनी तवील रफाकत खत्म करते हुए आज उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इस बार उन्हें पार्टी टिकट नहीं दिया गया और काफी संगीन इल्जामात लगाए हैं और उनसे ही पूछते हैं कि क्या वजूहात। हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है राजा नादिर ने। वेलकम टू द शो नादिर साहब। जी मेहरबानी। नादिर साहब, जानना भी चाहते हैं कि क्या पार्टी टिकट ही वही वजह बनी है कि इतनी पुरानी दोस्ती खत्म हो रही है या कुछ और ग्रीवेंसेस भी हैं आपकी? मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जी, मेरा वाबस्तगी इस पार्टी के साथ पिछले 27 साल से है। मैंने हर मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ स्टैंड लिया, पार्टी का साथ दिया। जब कैबिनेट मेंबर्स मियां नवाज शरीफ के जो कैबिनेट के मेंबर्स थे वो छोड़ के चले गए मियां साहब को और मुशर्रफ की वो मिनिस्टर्स बन गए, हमने उनका असेंबली के अंदर भी मुकाबला किया, हमने सीटें जीती, लोकल बॉडी में हमने सीटें जीती, हमने कुर्बानी दी जब मुश्किल वक्त था। अब जब मुश्किल वक्त चला गया है, अच्छा वक्त आने वाला है, तो सब लोग वही लोग वापस आ रहे हैं और कल अगर मुश्किल वक्त नवाज शरीफ पे आया ये लोग सबसे पहले छोड़ने और भागने वाले होंगे। मुझे दुख इस चीज का है कि मैंने टिकट ना मिलने के ऊपर इस्तीफा नहीं दिया। मैंने मियां साहब से एक प्रॉमिस ली थी, कमिटमेंट ली थी कि मैं ये आखिरी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे। फिर मैंने कहा कि जी ये मेरी सीट है, हम नौजवान बच्चों को आगे लाना चाहते हैं। 5 दफा मैं MNA बन चुका हूँ, कैबिनेट मेंबर भी रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई तमा ये लालच नहीं है कि मैं कितनी दफा 6 दफा बनूं, 7 दफा बनूं, नॉट एट ऑल। द यंग जनरेशन शुड बी ब्रॉट अप, एजुकेटेड है, जो काम करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। दैट्स वाई मैंने पार्टी को छोड़ा। मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि पार्टीज अवेलेबल है। जहां तक निसार अली का ताल्लुक है, इसका बड़ा भाई चौधरी जनरल इफ्तार अली खान मेरा दोस्त था, मेरा क्लास फेलो था, मेरी उससे रफाकत 1954 हसनदास में थी और अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, जान में नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है कि एक इतने तल्लुकात होने के बावजूद इन्होंने पीछे से वार किया है और मुझे दुख इस चीज का है कि सामने आके बात करते हैं मैं उनको बताता कि भाई ये पार्टी के साथ कौन खड़ा रहा है मुश्किल वक्त में और कौन नहीं खड़ा रहा है। राज साहब, इससे पहले कि आपसे हम इजाजत चाहें, क्या ये कहना मुनासिब था
کہ آج مسلم لیگ نون لینے کے لیے 1.5 کروڑ روپیہ اور ایک گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے؟ صاحب فیصلہ آباد میں چلے جائیں، وہاں گھٹن کی فضا، وہاں منڈیاں لگی ہوئی ہیں، لوٹوں کی، نوٹوں کی، گاڑیوں کی، ہر چیز کی. اس فضا میں چلے جائیں تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سودا کر رہے ہیں. بیکاز اس وقت سیاست میں اس سے بڑا بیسٹ کاروبار نہیں ہے جس میں یہ لوگ آج پیسے بنا سکتے ہیں. یہ سیاست کو انہوں نے کاروبار بنا لیا ہے خدا کے لیے. جب نواز شریف کے لیے ہم ڈانگیں کھا رہے تھے، لاٹھی چارج ہو رہا تھا، کہاں تھے یہ لوگ پجاروں والے، یہ لینڈ کروزر والے، یہ BMW والے؟ لیکن ناراضگی کی وجہ تو یہ نا کہ آپ کے بیٹے کی شادی پر بھی تو 6 سابق آرمی چیف اکٹھے ہو گئے تھے. ناراضگی تو یہ ہے. لیکن میری گزارش ہے افطار صاحب، دیکھیں جنرل مشرف کے ساتھ میں شامل نہیں ہوا، نہ اس کی پارٹی میں گیا ہوں، نہ میں نے ان کے لوگ میرے گھر چل کے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن ہم فوجی ہیں، وہ فوجی کی حیثیت سے بیٹے کی شادی میں آیا اور فوجی. راجہ نادر پرویز، بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ہمارے مطلب پرانا تعلق اور واسطہ، لیکن سیاست کے پاس کوئی دل نہیں ہے اور کہتے ہیں سیاست میں کچھ حتمی بھی نہیں ہوتا، نہ آپ کے حلیف حتمی ہوتے ہیں، نہ آپ. چلیں ہمیں آج بہت اہم ایک ڈسکشن کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری نکال کے لائی ہوں میں آپ لوگوں. اور خبر لے آئے ہو. انٹرنیشنل میڈیا وہ بڑے خاص اینگل سے دیکھ رہا ہے، اور وہ سٹوری کیا ہے؟ پاکستان الیکشن پر مقامی میڈیا تو آپ کو ایکٹیو نظر آتا ہی ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے. اور انہوں نے بڑی دلچسپ سٹوری نکالی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک بھارتی جریدے میں چھپی ہے خبر، اور اس نے بتایا کہ پاکستانی الیکشن میں کہ وہ آنے والے انتخابات نے بکیوں کی چاندی کر دی ہے، کیونکہ اب لوگ کرکٹ سے زیادہ پاکستانی انتخابات پر پیسہ لگانے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں. یہ اعتراف کیا ہے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے ایک بکی نے، اور اس نے بتایا ہے کہ اس ٹرینڈ کا باقاعدہ آغاز تب ہوا جب سابق صدر پرویز مشرف پاکستان آئے، تو لوگوں کو اس وقت یقین نہیں تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن انٹرسٹنگ افتخار صاحب، ابھی بھی لوگوں کے دل میں یہ شک ہے کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں. اسکیڈول آ چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ شک لوگوں کا دور نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ لاہور میں میرے بہت قابل احترام ساتھی سہیل وائس صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان سے بات کریں گے. یہ جو آپ نے بکیوں کی بات کی اور جو اندازوں کی بات کی، تو چلتے ہیں لاہور اور بات کرتے ہیں سہیل وائس صاحب سے. وائس صاحب آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک جی افتخار صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ وائس صاحب آئیے شروع کرتے ہیں. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور آپ کی اسیسمنٹ کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اب تک جو سروے ہوئے ہیں، 3 بڑے سروے ہوئے ہیں، اور جو آخری سروے ہوئے ہیں، میں ان تینوں کو سرویز کو سامنے رکھ کے سیٹس کی پروجیکشن جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک سروے ہوا IRI کا، دوسرا گیلپ کا، تیسرا ہینرچ بول ایک جرمن آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کیا. اب یہ کیا ان کے سرویز کیا ہیں اور ان کی روشنی میں ایوریج کیا بنتی ہے، پہلے تو یہ دیکھیں. مثلا پیپلز پارٹی نے 88 سیٹس لیں 2008 کے الیکشن میں، جنرل سیٹس. یہ 272 جنرل سیٹس کے اندر اس نے سیٹیں لیں. اب 2013 کا جو الیکشن ہونا جا رہا ہے اس کے بارے میں IRI کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اب پاپولیرٹی ہے صرف 14%، یعنی 48 سیٹس وہ لے سکتے ہیں. گیلپ کہتی ہے کہ نہیں، ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 17% ہے، یعنی وہ 58 سیٹس لے سکتے ہیں. اور ہینرچ بول اسٹفٹن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی پاپولیرٹی 29% ہے اور وہ 99% سیٹیں لیں گی، 99 سیٹیں لیں گی اوور آل. اور اب اگر ایوریج نکالی جائے تو یہ تقریباً 68 سیٹس بنتی ہیں. تو اب اسی طرح آپ نون کا جائزہ لیں تو نون کے جائزے میں جو IRI سروے کہتا ہے کہ ان کی سیٹیں بنیں گی 109، اور گیلپ سروے کہتا ہے کہ 41% کے ساتھ ان کی سیٹیں بنیں گی 140. اور ہینرچ بول اسٹفٹن کہتا ہے نہیں، ان کی اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے، 25% ہے، اور یہ صرف 85 سیٹس لیں گے. اور یوں ایوریج اگر اس کی نکالی جائے نون کی، تینوں سروے سامنے رکھ کر، تو یہ بنتی ہیں 100+111. اسی طرح PTI کو بھی دیکھیں. PTI ایک نیا فیکٹر ہے، یوتھ میں بڑی پاپولر ہے. تو IRI سروے جو تھا اس کے خیال کے مطابق PTI 18% ہے اور یہ 61 سیٹیں لیں گی. اور گیلپ کہتا ہے نہیں، یہ 48 سیٹیں لیں گی. اور ہینرچ بول اسٹفٹن کہتا ہے نہیں، ان کی سیٹیں 68 سیٹیں ہوں گی. اور ایوریج نکالی جائے تینوں کی
تو یہ بنتی ہیں تقریباً 59-60 سیٹ. اور اب میں تو یہ ہے اور اگر تینوں سروس. اور میں اب پوچھتا ہوں اپنے سہیل وڑائچ سے کہ سہیل وڑائچ 272 سیٹوں کو آپ کیسے تقسیم کرتے ہو؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس دفعہ کیا ٹرینڈز کیا رہیں گے. ٹرینڈز کی تو بات ہوگی. یہ جو سروے یہ جو سارے سروے تھے یہ تمام ٹرینڈز کو سامنے رکھ کے کیے گئے اور جس پہ آپ نے بیس کیا اور آپ نے تینوں سروس کا تذکرہ کیا اور آپ نے پھر ان کا مڈ نکالا. اب ہم دیکھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. یہ جو ان سرووں میں تمام چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کا خیال ہے لیٹس اسٹارٹ فرام دی خیبر پختونخوا. کیا خیال ہے خیبر پختونخوا میں کیا پوزیشن ہوگی پارٹی؟ دیکھیں جی خیبر پختونخوا جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی ان ایکسپیکٹیبلٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی ہے. ریزن کیا ہے؟ کیا وجہ؟ کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت پی ٹی آئی جتنے سرویز آئے ہیں ان میں پی ٹی آئی ٹاپ پر ہے، لیکن جو لاسٹ سرویز آئے ہیں ان میں تھوڑی پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہوئی ہے. نہیں اگر کم ہوئی ہے دوسرا جے یو آئی ایف اپنا سہیل اگر کم ہوئی ہے تو ہمیں گزارش سن لیں. ابھی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کے پی کے اندر کیا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی جے یو آئی ایف کی اور پی ایم ایل این کی یا نہیں ہوگی. اس سے کافی ریزلٹس کا فرق پڑے گا، وگرنہ یہ واضح ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر پی ٹی آئی میجارٹی سیٹیں جیتے گی. کیا کن علاقوں سے پی ٹی آئی آپ کے خیال میں نشستیں جیتے گی؟ وڈ یو لائک ٹو ڈیفائن دوز ایریاز؟ جی دیکھیں اس میں بڑا واضح دو ٹرینڈز ہیں. مثلا ہزارہ جو ہے اس کا اگر ماضی میں 70 کے الیکشن سے لے کے آج تک کے الیکشنز تمام کو دیکھ لیا جائے، ہزارہ، نارتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب یہ عام طور پر ایک ہی ٹرینڈ پہ ووٹنگ کرتے ہیں، اور جبکہ پشتون ایریا جو ہے اس کے ٹرینڈز عام طور پہ ہزارہ اور سینٹرل پنجاب سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کی پوری تاریخ دے اس کو سامنے رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا میں آپ کی کیا پروجیکشن ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پشتون ایریا میں پی ٹی آئی ابھی بھی سب سے آگے ہے. انڈیویجول پشاور ویلی میں پشاور ویلی میں، چارسدہ ویلی میں، کرک میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، بنو، کوہاٹ، کہاں آپ پی ٹی آئی کو سمجھتے ہو کہ پی ٹی آئی کین میک دا وے؟ کہاں آ سکتی ہے، کہاں نشستیں لے سکتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں مثلا جو سب سے پہلے جو پشاور ویلی ہے، پشاور ویلی میں ہمیشہ جو ہے ایسے ٹرینڈز بنتے ہیں جن کا پوری قومی سیاست پہ اثر پڑتا ہے. مثلا یہ جو پشاور 1 والی سیٹ ہے اس پہ بے نظیر بھٹو بھی الیکشن لڑی ہوئی ہیں، خان قیوم بھی الیکشن لڑے ہوئے ہیں. بہت امپورٹنٹ یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ پشاور ویلی سے ہی پی ٹی آئی کا جو پاپولیرٹی ہے وہ نظر آتی ہے. پشاور ویلی سے پشاور ویلی کی جو سیٹیں ہیں وہ 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنیں گی. چارسدہ اور پشاور کو اگر ملا لیں تو 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہو جائیں گی. اور پشاور شہر کی اگر ساری سیٹیں دے دی جائیں اور پی ٹی آئی کو، تو پھر بھی پی ٹی آئی کے پاس کتنی سیٹیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد تو پھر پی ٹی آئی کو سیٹیں تو اوور آل کے پی کی 35 سیٹس ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، جس میں 7 سیٹس ہزارہ کی ہیں. ہاں 7 سیٹس ہزارہ کی ہیں. ابھی ہم ہزارہ پہ بات نہیں کر رہے، باقی رہ گئی 28 سیٹس. ہاں نہیں میں 28 سیٹس کی رہ گئی نا باقی. 28 سیٹس کے اندر اب سوال 28 سیٹس کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ 12 سے لے کے 18 سیٹیں پی ٹی آئی کی طرف جا سکتی. کن اور باقی جو ہے جے یو آئی ایف ہے. باقی کن علاقوں میں مطلب کوئی آئیڈینٹیفائی کرو گے؟ بس دیکھیں پشاور ویلی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے پشاور 1، پشاور 2، پشاور 3، جیسے آپ نے چارسدہ. یہ پشاور میں تو واضح ٹرینڈ نظر اگر اس میں اگر آپ کی سہیل بھائی صاحب اگر میں آپ کی بات کے ساتھ چلوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کا تو کوئی بھی شیئر نہیں ہے اس علاقے میں. تمام سیٹ چلی جائیں گی بٹوین دا جے یو آئی، دا پی ٹی آئی، اور شاید پاکستان پیپلز پارٹی مینیج کر پائے. یعنی کیا خیال ہے، کوئی کر پائے ایک آدھی سیٹ یا نہیں؟ نہیں ایک آدھی سیٹس تو دیکھیں نا، اے این پی بھی جیتے گی نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ اے این پی بالکل ہی فارغ ہو جائے. 2-3 سیٹیں تو جیتیں گے. انڈیویجولز ان کے سٹرانگ ہیں، ان کے رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی 2-3 سیٹیں جیتے گی. سہیل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو اوور آل 35 سیٹس کی. سہیل ایک بات بتائیں کہ جو بلوروں کی قربانی ہے
وہ بالکل پشاور کے لوگ اس کو پرواہ نہیں کریں گے. اور پھر دوسری بات ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہو کہ پی ٹی آئی کے کون سے امیدوار ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ پشاور ویلی میں سے جیت سکتے ہیں؟ کوئی نام، کوئی ایسا؟ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو بلور فیملی والی بات کی ہے آپ نے، میں جو بشیر بلور صاحب تھے ان کے ساتھ بھی میں نے ایک دن گزارا. غلام احمد بلور صاحب کے بڑی دلیری کے ساتھ وہ پشاور میں رہتے ہیں، جہاں پہ کہ رہنا بڑا مشکل ہے اور جا کے جلسے کرنے بڑے ضروری ہیں، بڑے مشکل ہیں. میں نے ان کو بازاروں میں اکیلے جاتے دیکھا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس بہادری کا اثر تو ہے، لیکن اس وقت وہاں اوور ویلمنگ جو ٹرینڈ ہے، ایک تو حکومت جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، لوگوں کو گلے شکوے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ مل گیا ہوا ہے اس وقت پشاور میں، تو اور اس کے اثرات ڈیفینیٹلی آئیں گے. سہیل اپنا میرا خیال ہے کہ ایک اوور آل پہلے کر لیں ہم. اچھا نہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. اسے پشاور سے اسے نکل کے آتے ہیں، وی گو ٹو دی ایریا جس کو آپ ہزارہ بولتے ہو. ہزارہ میں کیا پرسپیکٹو دیکھ رہے ہو کہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ہزارہ میں 2 سیٹوں کی تبدیلی ہوگی، جو باقی ہے ویسے کا ویسا رہے گا. شاہجہان یوسف والی سیٹ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک تبدیلی آئے گی. کاف لیگ کو چھوڑ کے نون لیگ میں چلے گئے، اور میر مقام والی جو شانگلہ والی سیٹ ہے میرا خیال ہے وہ چینج ہو جائے گی، وہ کاف سے چلا گیا نون میں. اس سے زیادہ بھی کوئی آپ کو چینج نظر آ رہی ہے پورے اس علاقے میں؟ دیکھیں جی، وہ پہلے 7 میں سے 5 سیٹیں نون جیتی تھی، ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ 2 سیٹیں بھی انہیں دے دیں تو اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا. اس کا مطلب ہزارہ میں نون لیگ کوئی سیٹ ہارے گی نہیں. اس سے جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سیٹیں تبدیل ہوں گی تو پہلے 5 تو پہلے جیتی تھی. چلیے اب اصل میں وہاں پہلے ہزارہ صوبہ کا نہیں، ایک فکرہ ہزارہ صوبہ کا جب آیا تھا ایشو، اس وقت لگتا تھا، میں وزٹ بھی کیا تھا ہزارہ کا، کہ اس وقت لگتا تھا کہ شاید اس سے کچھ نون کی مقبولیت کم ہوگی، لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں کی لیڈرشپ نے اس پہ قابو پا لیا. اچھا سہیل، اب آ جائیں ہم زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارا پنجاب اور پنجاب کے 35 ڈسٹرکٹ. ہم نتیجہ دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جب 2008 میں جاتے ہیں تو 10 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں کہ ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، اور 11 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں ان کے پاس ایک سیٹ ہے. اور پھر جو آزاد ہیں، سمیہ اختر بروانہ، حاجی مدثر، عبد المجید خان شادی کھیل، رشید اکبر نیوانی، یہ لوگ جا کے انڈیپینڈنٹس ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. آج کیا دیکھتے ہیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ آج کے دن میں کیا دیکھتے ہو پنجاب میں کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سیٹیں ان کے پاس جائیں گی؟ اب دیکھیں، ایک چیز میں آپ کے ساتھ ایک میں مدد آپ کی اور کر جاؤں کہ ناروال کا سے 116 سے جو کاف لیگ کے تھے وہ چلے گئے نون لیگ میں. خوشاب 69 سے سمیرہ ملک کی اپنا کاف لیگ سے چلی گئی نواز لیگ میں. فخر امام نے پیپلز پارٹی چھوڑی، اب نون لیگ میں چلے گئے. پیر اسلم بودلہ کاف لیگ کو چھوڑ کے پی ایم ایل این میں چلے گئے. چودھری افتخار نذیر 159 سے نون میں چلے گئے. عاصم نذیر نون میں چلے گئے. جعفر خان لغاری نون میں چلے گئے. اختر خادم حسین نون میں چلے گئے. علمداد لالے کا چلے گئے، اور عبید اللہ خان شادی کھیل. تو یہ تو سارے ایم این اے نہیں تھے نا، یہ ان میں سے ایک آدمی جو ہے، ان میں سے ایک آدمی ایم این اے نہیں ہے. فخر از ناٹ ایم این اے، فخر از ناٹ ایم این اے. یو آر 100% رائٹ. لیکن ڈونٹ یو فیل فخر گوئنگ دیئر اینڈ پیر اسلم بودلہ who is MNA going there and چودھری افتخار who is MNA going there will not affect anything? نہیں، ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب فخر امام کہاں سے الیکشن لڑتے ہیں؟ خانیوال سے لڑتے ہیں یا ان کو ملتان میں جاوید ہاشمی سے لڑایا جاتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، دونوں آپشنز موجود ہیں. نہیں، سیٹ تو ایک ہی رہے گی نا. سیٹ تو ایک ہی رہے گی نا. یہ ہے کہ جو پنجاب کا اگر پورے اس طرح اگر تجزیہ کیا جائے کہ دیکھیں 43 سیٹس ہیں ساؤتھ پنجاب کی، اور باقی 105 سیٹیں ہیں سینٹرل اور نارتھ پنجاب کی، اور 2 اسلام آباد کی سیٹیں. اب یہ 2 اسلام آباد کی سیٹیں ساتھ ملا لیں تو 107 سیٹوں کے اوپر مجھے یوں لگتا ہے کہ شہروں کے اندر چند سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی سے کانٹیسٹ ہے. لاہور کی 4-5، لاہور کی 13 میں سے 11 نواز، لاہور کی 4-5، لاہور کی 13 میں سے 11 ان کے پاس ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس. درست ہے، لیکن کانٹیسٹ اس دفعہ ہوگا کیونکہ پچھلی دفعہ تو پیپلز پارٹی نے بہت کم ووٹ لیے. سب سے جو کم مارجن تھا ہارنے والے اور جیتنے والے میں لاہور میں وہ 21,000 ووٹوں کا تھا، جو کہ اس کا مطلب ہے ٹفلی کنٹیسٹڈ الیکشن نہیں تھا ان پہ اوپر. تو اب اس دفعہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا 3-4 سیٹوں کے اوپر لگ رہا ہے کہ کانٹیسٹ ہوگا، اور امیدوار پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیسا امیدوار ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک اگر پورا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب کو ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ چند انڈیویجول سیٹس جیسے اٹک میں ہے, سلیم حیدر ہے, منڈی بہاولدین کی 2 سیٹیں ہیں, گجرات میں قمرالزمان کائرہ ہے, وجاہت حسین کی سیٹ ہے, سیالکوٹ کی فردوس عاشق کی سیٹ ہے, اوکاڑا میں منظور بٹو کی سیٹ ہے. اس طرح کی 8-10 سیٹوں کے اوپر پیپلز پارٹی اچھا کانٹیسٹ دے گی. وگرنہ پیپلز پارٹی کا اس وقت جو حالات ہیں سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب میں اچھے نہیں ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر بہت اچھا پرفارم نہیں کیا تھا سینٹرل پنجاب میں. اوکے, اب کتنی سیٹیں جاتی ہیں سہیل صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کو پنجاب سے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر یہ 107 سیٹوں میں 70 سے 80 سیٹیں لے جاتے ہیں تو دے وڈ بی ان اے پوزیشن کہ اگر پورے اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں پچھلی دفعہ انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی نے لی 27. سہیل ہمارے پاس ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک چیز کو بار بار ہمیں میسج آ رہے ہیں, ہمارا لائیو پروگرام جا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں لوگ بیٹھ کے آپس میں باتیں کیے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے فیکٹر کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. یہ بات بھی اس کے اوپر بھی بات کر لو کیونکہ بار بار میسیجز آ رہے ہیں لوگوں کے کہ پی ٹی آئی کا فیکٹر یہ بات نہیں کر رہے کہ دونوں لگے ہوئے ہیں اور ایک ہی پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ لگتا ہے. کیونکہ پی ایم یہ ایک میسج ہے کہ پی ایم ایل این بھی اربن پارٹی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی اربن ایریا میں بہت زیادہ گہرا انفلوئنس ہے. بلکہ جہاں جہاں نون پاپولر تھی وہیں پی ٹی آئی پاپولر ہے. جس سرکل میں نون کا ہلکا اثر تھا اسی میں پی ٹی آئی کا. دیکھیں ایک چیز اگر الیکشن کا اندازہ لگانا ہے اور پروجیکٹڈ سیٹس کا اندازہ لگانا ہے تو ایک چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی ایک نیا فیکٹر ہے. 5% ان ایکسپیکٹیبلٹی جو ہے وہ مد نظر رکھیں. فرض کریں اگر یوتھ باہر نکل آتی ہے, فرض کریں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے حامی جو عام طور پہ بنگلوں سے نہیں نکلتے, جو اس دن سوئے رہتے ہیں, وہ نکل آتے ہیں تو 5% نے پورا جو رزلٹ ہے وہ بدلا دینا ہے. تو اس لیے ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. تو یہ الیکشن میں اینی بگ چینج ان دا سندھ, کیا آپ دیکھتے ہو کوئی بڑی تبدیلی سندھ میں؟ سندھ کے اندر میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہے. اس دفعہ جب یہ ووٹس کا عمل ووٹوں کو انہوں نے چیک کیا ہے تو بہت ساری کانسٹیچوئنسیز میں 30,000 سے لے کے 70,000 تک ووٹ کینسل کیے گئے ہیں کیونکہ جعلی ووٹ تھے, تصدیق شدہ نہیں تھے. اور یہ سب ووٹ کہاں پہ تھے؟ یا بارڈر کے ساتھ جو حلقے ہیں ان میں تھے یا جو کچے کے علاقے ہیں ان میں تھے, اور یہ سارے اینٹی پیپلز پارٹی حلقے تھے. اچھا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہاں پولنگ سٹیشن نہیں تھے. تو ہم جو بہت سارے لوگ یہ اندازے لگا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ سندھ سے سیٹیں زیادہ ہارے گی. اب جب میرے سامنے سچویشن آئی ہے بہتر پرفارم کرے گی وہاں سے پیپلز پارٹی بہتر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جتنا پہلے پرفارم کیا اس سے کم بھی نہیں کرے گی. اور بلوچستان میں تو کوئی بڑا میجر مجھے چینج آتا نظر نہیں آ رہا. صرف یہ کہ بلوچستان میں تو اسی طرح مکسچر ہوگا, شاید نون اور قوم پرست مل جائیں گے اور ان کی بہتر پوزیشن ہوگی. شکریہ سہیل وائس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنے جو انتخاب 2013 ہیں اس پہ اپنی رائے دی. اور خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائیے گا نہیں, میرے ساتھ رہیے گا.